इराक़ में किन दिनों में आना चाहिए जिसमें खलवत हो, रश ना हो और वो आसानी से ज़ियारत कर सकें इराक़ की। मौसम भी अच्छा हो। ये 35 मिस्र के सोने के ये सारे मीनारे हैं जो नादिर बादशाह काशार ईरान के बादशाह ने सोना लगाया था। नादिर बादशाह जिस दरवाजे से आता है ये वो दरवाज़ा है तो उसी की तरफ है, और ये यहाँ से जैसे एंटर होते हैं इस दरवाजे से जो खूबसूरती चांदी और सोने के दरवाजे से आपको देखने को मिलेगी। यकीनन जनाजे भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आते हैं। मरने के बाद उनको ज़ियारत कराई जाती है आखिरी मरतबा। अल्लाह अकबर। इमाम इंस वल जिन, इंसानों और जिन्नों के इमाम है अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। बेशक बेशक बेशक। ये कैसे हो सकता है कि शाकिर भाई वीडियो बनाए और सहने फातमिया ना दिखाए? सहने फातमिया, वाह शाकिर भाई आपने कहा ये डायमंड से बना हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं शाकिर भाई इराक़ में किन दिनों में आना चाहिए जिसमें खलवत हो, रश ना हो और वो आसानी से ज़ियारत कर सकें इराक़ की, मौसम भी अच्छा हो। तो नाज़रीन किराम, अप्रैल और मार्च सबसे बेस्ट है जिसमें आप बआसानी ज़ियारत कर सकते हैं। हरम में खलवत होगी, रश नहीं होगी, इतनी आसानी से ज़ियारत कर पाएंगे। मौसम बूंदाबांदी बरसात का जारी रहेगा, होटल सस्ते होंगी, गाड़ियाँ सस्ती मिलेंगी, रेंट सस्ते मिलेंगे और बहुत बआसानी से ज़ियारत कर सकेंगे। अब ये भी नहीं हो सकता कि पूरा रोज़ा खाली रहे। जब तक मौला के चाहने वाले हैं मौला के ज़ायरीन आते रहेंगे, मगर इन दिनों में खलवत होगी। इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, आपको मौला मुश्किल कुशा की ज़ियारत कराता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, नारा हैदरी। सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में आपको दी जाएगी इंशाअल्लाह, मेरे साथ रहिएगा। हरम के कारपेट शाकिर भाई सारे जमा करके रख दिए हैं। जी बिल्कुल, मैंने आपको बताया कि मार्च और अप्रैल जो होता है इसमें बरसात होती है, तो बरसात जो है हर घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, दिन कभी शाम, मुसलसल इन अय्याम में पड़ती रहती हैं बारान रहमत। इसी बारान रहमत से नजफ़ अशरफ में दुर्रे नजफ़ की तख्लीक होती है। वो दुर्रे नजफ़ जिसके पहनने की बहुत बड़ी फजीलत है। मोमिन के हाथ में तो ज़रूरी होता है, वो चाहे मोमिना हो या मोमिन हो। मौला मुश्किल कुशा अलैहिस्सलाम के रोज़े अतहर पे ज़ियारात पढ़ी जाती हैं, सलाम पढ़ी जाते हैं, नमाज़ पढ़ी जाती है, कुरान, दुआएँ, बहुत ही खूबसूरत मनाज़र होते हैं। मुख्तलिफ़ कोने कोने में मजालिस का सिलसिला जारी होता है और अपनी अपनी ज़ुबान में यहाँ पे मौला अलैहिस्सलाम को कोई कसीदा पढ़ता है, कोई मजलिस पढ़ता है, तो कोई पुरसा देता है। क्योंकि मुहर्रम आशूर मौला की शहादत हम सुनते रहते हैं। ये शवाल का महीना है तो इसमें अभी मौला की शहादत के अय्याम गुजरे हैं, तो यहाँ पर मोमिन अक्सर मौला अलैहिस्सलाम की शहादत का पुरसा देते हैं। कोई कसीदे पढ़ते हैं, कोई गदीर को याद करता है, कोई करबला वालों को याद करता है, कोई बीबी सैयदा की अय्याम को याद करता है। तो इस हिसाब से यहाँ पे मुनासबतें चलती रहती हैं। पाकिस्तान के, इंडिया के, ईरान के मोमिन सबसे ज़्यादा आते हैं माशाल्लाह जी। मार्च और अप्रैल ईरान भी अच्छा रहेगा। सामने मौला मुश्किल कुशा के ये 35 मिस्र के सोने के ये सारे मीनारे हैं जो नादिर बादशाह काशार ईरान के बादशाह ने सोना लगाया था। 2800 टन या 28 टन, मगर इतना सोना कई ज़्यादा उन्होंने लगाया था। मुख्तलिफ बादशाह आए पर उन्होंने भी मरम्मत करवाई। हर बादशाह अपने अपने नाम से वो दरवाज़ा बनाता रहा, मगर अब जो दरवाजे हैं वो 5 दरवाजे मशहूर है। बाबे किबला, बाबे फरज, बाबे रज़ा, बाबे असा ऐसे कहा जाता है, 2 नाम है, बाबे मुस्लिम नकील, बाबे तूसी। अब 6वां और 7वां दरवाज़ा बना है बाबे इमाम हसन, बाबे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। ये दरवाज़ों के नाम भी याद करें। इसी दरवाज़ों के नाम जो याद करते हैं उनको मैं कुरानदाजी में शामिल करके इनाम भी बेचता हूँ माशाल्लाह जी। हरम की फ़िज़ाएँ आपके सामने हैं। आपको सुकून ही सुकून महसूस होगा माशाल्लाह जी। इतनी जो है प्यारा, इतना प्यारा मौसम और इतनी प्यारी फ़िज़ाएँ आप लाइव देख रहे हैं। यकीनन आपके दिल में ख्वाहिश होगी शाकिर भाई हमारे लिए दुआ करें। मैं ज़रूर दुआ गो हूँ मौला मुश्किल कुशा अलैहिस्सलाम के रोज़े के सामने। या अली या हैदर करार, मेरे मौला जिस मोमिना ने मेरे ऊपर ये ज़िम्मा लगाया कि शाकिर हमारे मौला मुश्किल कुशा के रोज़े पे हमारे सलाम दे, हम नहीं आ पाए या नहीं आ सक रहे या दूर से, मौला उन सबके सलाम कबूल फरमा, उनकी जो भी मुश्किल है हल फरमा, आसान फरमा। मौला जिन मोमिन मोमिनात ने सलाम भेजे मौला उनकी अरीज़े सलाम कबूल फरमा। मौला जो अभी तक करबला और नजफ़ नहीं आया उनकी करबला अपने शहजादे हुसैन की और अपने रोज़े की ज़ियारत नसीब फरमा। इलाही आमीन। कमेंट्स में ज़रूर इलाही आमीन लिखें अगर आपकी मेरी दुआओं के साथ यही विश है तो। अब रोज़े के अंदर जाऊंगा, वो मंज़र भी आपको दिखाऊंगा माशाल्लाह। इतना खूबसूरत रोज़े का ये मंज़र
دیکھنے کے بعد مجھے دعا دیں گے آپ انشاءاللہ۔ یہ سامنے باب طوسی ہے اور بہت بڑی شخصیات ہے ابو جعفر طوسی، جن کی جو معتبر کتابیں شیعہ حیدر کرار ان کو بڑا مانتی ہیں سکہ، اور اسی وادی سلام سے آگے جائیں گے، اسی دروازے سے آگے جائیں گے تو وادی سلام قبرستان دنیا کا سب سے بڑا حضرت حود صالح مختلف انبیاء اور امام جعفر صادق کا امام جو ہے مقام ہے، اور بڑے اولیاء البادشاہ ان کی قبریں ہیں، 70,000 سے زیادہ کہا جاتا ہے، نبیوں کی 40,000 سے زیادہ انبیاءوں کی قبروں ہیں۔ نادر بادشاہ جس دروازے سے آتا ہے یہ وہ دروازہ ہے طوسی کی طرف ہے، اور یہ یہاں سے جیسے انٹر ہوتے ہیں اس دروازے سے جو خوبصورتی چاندی اور سونے کے دروازے سے آپ کو دیکھنے کو ملے گی، یقیناً جنازے بھی یہاں پہ بہت زیادہ آتے ہیں، مرنے کے بعد ان کو زیارت کرائی جاتی ہے آخری مرتبہ۔ علی مع الحق و حق مع علی، رسول خدا نے کہا، یہ دروازوں پہ بھی لکھا ہوا ہے، اب مسلمان اسے مانے نہ مانے، عملی طور پہ ماننا بڑا شرف ہے۔ حرم کی فضائیں دیکھیں کتنی خوبصورت فضائیں، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، کیا ہی بات ہے۔ ہاں جی، وہ کہتے ہیں نا نعرہ مارو اتنا زور سے کہ نجف تک آواز جائے، ہاں جی آپ کی آواز نجف تک پہنچے گی، نعرہ حیدری یا علی یا علی۔ مولا علی علیہ السلام کی قبر حتار ہے، اسی زری کے اندر 3 قبریں ہیں، حضرت آدم، حضرت نوح اور بیچ میں مولا مشکل کشا۔ یہاں پر رسول خدا کی حدیث پہ لکھی ہوئی علی حبہ الجنہ، علی ابن ابی طالب کی محبت جنت تک لے کے جائے گی۔ علی وہ ہے جو قسیم النار والجنت، جہنم اور جنت کو تقسیم کرنے والا، ان کی محبت۔ وسیع المصطفیٰ حقا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو حق پہ تھا ان کا وسیع و جانشین، امام الانس والجن، اللہ اکبر، امام الانس والجن، انسانوں اور جنوں کے امام ہیں وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام، بے شک بے شک بے شک۔ ماشاءاللہ ایک اور دروازے سے بھی آپ کو اندر لے کے جا رہا ہوں، دیکھیے گا بہت سکون آئے گا آپ کو انشاءاللہ۔ میرے مولا مشکل کشا علی علیہ السلام کے جتنے بھی دروازے ہیں اس پہ یہ سلام ضرور لکھا ہوا، السلام علیکم یا امیر المومنین، مومنین کے امیر، آپ پر ہمارا سلام۔ ماشاءاللہ جی یہ منظر دیکھیے یہاں سے اس دروازے سے، نعرہ حیدری یا علی یا علی۔ مولا جتنے دیکھنے والے سب کے سلام تو الہی امین۔ کتنا خوبصورت منظر ہے نا، دل خوش سا ہو جاتا ہے۔ یہاں پر آپ کو کوئی بھی کسی یہ نہیں پوچھے گا کس مذہب سے تعلق ہے، کیسے نماز پڑھے ہو، کہاں سے آئے ہو، احترام کریں گے اگر پوچھ بھی لیا تو۔ اگر مسلمان مولا علی علیہ السلام جن کی ولادت خانہ کعبہ میں ہے، جو چوتھا مانتا ہے وہ اس کی اپنی قسمت ہے، جو پہلا مانتا ہے یقیناً وہ خوش نصیب ہے۔ ماشاءاللہ جی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم یا ابا الحسن یا وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل یا امیر المومنین، آپ پر لاکھوں درود و سلام، نعرہ حیدری یا علی یا علی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 14 معصومین کے نام بھی مولا مشکل کشا کے دروازوں پہ نقش ہے۔ مریض ادھر سے جا رہے ہیں ویل چیئر پہ، بزرگ لوگ ادھر سے، ان کے لیے بہت اچھی جگہ ہے۔ سامنے مولا علی علیہ السلام کا روضہ مبارک، واو کتنا خوبصورت پرسکون منظر ہے۔ اللہ پاک بحق امام علی آپ سب تمام مومنین کی مشکلات کو آسان کرے۔ جن کو اپنا گھر نہیں اللہ پاک انہیں گھر عطا کر، جن کو اولاد نہیں اللہ پاک بحق امام علی اولاد عطا کرے، جن کو رزق نہیں اللہ پاک اپنے اہل بیت کے صدقے میں، ائمہ معصومین کے صدقے میں ان کو رزق وسیع عطا کرے کہ وہ دینے والے بنے۔ جو پریشان حال ہیں پردیس سے اپنے وطن میں، بحق امام علی اللہ پاک رسول خدا ان سب کی مشکلات کو آسان فرما۔ یا علی مشکل کشا اپنی ہر چاہنے والوں کو اپنے روزے کی زیارت نصیب فرما۔
الہی آمین. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شاکر بھائی ویڈیو بنائے اور صحن فاطمیہ نہ دکھائے؟ صحن فاطمیہ، واو شاکر بھائی آپ نے کہا یہ ڈائمنڈ سے بنا ہوا ہے. یہاں کا ایک اینٹ بھی ڈائمنڈ سے افضل ہے جی. ڈائمنڈ کو کوئی چومتا نہیں ہے، مگر پتہ چل جائے یہ صحن فاطمیہ کا ہے کہ ہر مومن چومے گا. ہاں جی، سر آنکھوں پہ رکھے گا یہاں کے پتھر کو بھی. بے شک ایسا ہی ہے. واو ماشاءاللہ کتنے پیارے فانوس لگے ہوئے ہیں. جنت البقیع میں بھی فاطمہ الزہرا کی قبر بنانے نہیں دی گئی، مگر مومنین نے بی بی سیدہ کے نام پہ جو خوبصورت صحن بنائے گئے، پوری دنیا حیران ہے اس صحن کو. جب دیکھنے آتے ہیں بڑے کنٹری کے لوگ، بڑے بڑے انجینئر لوگ، وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ اتنی خوبصورت یہ بلڈنگ کیسے بنائی گئی ہے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جتنے بھی کاریگر تھے وہ مولائی تھے، مومن تھے، ایران سے سب سے زیادہ تھے، اور باوضو ہو کر یہاں پر انہوں نے کام کیا. کسی بھی کافر کو یہاں پہ کام کرنے کی اجازت نہیں تھی. ماشاءاللہ جی. السلام علیکم. یہ صحن فاطمیہ ہیں اور بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نام پر یہ بنایا گیا. اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک خادم کے لیے، ایک علماء کرام کے لیے، اور ایک جو ہے زائرین کرام کے لیے جو زیارت پہ آتے ہیں چاہے کسی بھی کنٹری سے ہو. تو اس طرح کے بہت سارے آگے بھی یہ صحن، بڑے بڑے صحن بنائے گئے. جس طرح لیڈیز کی طرف ہے ویسے ہی جینٹس کی طرف سے. اس سے آگے کئی زیادہ، نیچے بھی 3 طبقے بنے ہوئے ہیں، نیچے 2 طبقے بنے ہوئے ہیں، اوپر بھی ایک فلور بنا ہوا ہے. تو یہ سارے ماشاءاللہ اس کی ڈیزائننگ آپ دیکھیں آپ کا دل خوش ہو جائے گا. اچھا کہا جاتا ہے شاکر بھائی اس تربت پہ، مٹی پہ کیوں سجدہ؟ جب رسول خدا سے پوچھا گیا کہ سجدہ کس پہ کیا جائے، آپ نے کہا افضل مٹی، سب سے افضل جو ہے سجدہ مٹی پہ کیا جائے. پھر پوچھی گئی سب سے افضل مٹی، تو آپ نے کربلا کا نام لیا. یہ حدیث اور روایات میں موجود ہے. ہم مٹی کو سجدہ نہیں کرتے، مٹی پر سجدہ کرتے ہیں، اور مٹی پہ سجدہ افضل ہے. لوگوں کو آپس میں نہ لڑائیں، خرافات پیدا نہ کریں. اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے لا تفسدوا فی الارض. شیعہ جو ہے نا وہ امام علی کو سجدہ کرتے ہیں. بھائی مومنین یہاں پہ نماز پڑھیں قبلے کی طرف ہے. مولا علی کا روزہ سامنے، زری سامنے، یہ سارے قبلے کی طرف نماز کر کے پڑھ رہے ہیں. یہ کیوں لوگوں کو خرافات میں ڈالتے ہو؟ ہاں ہم سجدہ اس چوکھٹ پہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت اور چاہنے والے ہیں. خدایا تیرا شکر. اس سجدے میں بھی ہم شکر الحمدللہ کہتے ہیں. اب خدا کو تو ہر جگہ ہر سمت سجدہ کر سکتے ہیں، واجب نماز تو نہیں ہے قبلے کی باعث سمتی سجدہ کریں. شکر کا سجدہ جہاں دل کرے کر سکتے ہیں. لوگوں کو خرافات میں نہ ڈالیں. اور شیعہ نے حیدر کرار جو اہل بیت کے ماننے والے ہیں خدا سے زیادہ خدا کے نزدیک ہیں، تو کبھی بھی شرک کے قریب نہیں جا سکتے. مسلمانوں کو آپس میں نہ لڑائیں. محبت اور پیار. یہ سرزمین امام علی علیہ السلام سب کے ہیں. جو مولا کو مانتے ہیں وہ عمل بھی کریں، جو مولا نے کہا ہے وہ اس پہ عمل کریں. سب سے پہلے مومن کی نشانی ہے کہ علی بن ابی طالب کو و خلیفتہ بلا فصل سے ماننا چاہیے. یہ باعث نجات ہے. رسول خدا نے کہا جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے علی بن ابی طالب، صراط مستقیم علی بن ابی طالب، جن کے شہزادے جنت کے جوانوں کے سردار، اور علی بن ابی طالب ان شہزادوں سے افضل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات ہیں. ماشاءاللہ ویل چیئر والوں کے لیے خصوصی رابطہ ہوتا ہے. بڑے ادب اور احترام سے ان کو چھوڑا جاتا ہے. لائن کھڑے ہوتے ہیں، پھر آرام سے ان کو بلایا جاتا ہے. جو لوگ نہیں جا سکتے، معذور بزرگ، ان کے لیے بڑی یہاں پہ اچھی خدمات موجود ہیں حرم کی طرف سے. سبحان اللہ جی. ویڈیو دیکھنے کے لیے میری دعا ہے جتنے دیکھ رہے ہیں تمام مومنین کے لیے کہ اللہ پاک آپ سب کو شاہ نجف کی زیارت نصیب کرے. الہی آمین. برانی که منکر امیرالمؤمنینه بگو به منکر مولا، بگو به منکر مولا در شب هجرت شب هجرت خلیفه های دروغی چه کار می کردن. جھوٹے خلیفے کیا کر رہے تھے شب ہجرت پر؟ ذوالفقار می چرخان ز معرکه دو خلیفه فرار می کردن. واہ 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 واہ. مولا نے جب ذوالفقار اٹھائی تو کون کون بھاگ گیا تھا.
کیا بات ہے، شب ہجرت. میرے مولا مشکل کشا کے قصیدے پڑھے جا رہے ہیں حرم میں. اس وقت ایرانی فارسی زبان میں جو ہے اشعار پڑھے جا رہے ہیں مولا مشکل کشا کے. حرم امام علی علیہ السلام میں جو ہے مجلس عزا کا سلسلہ جاری. شہزاد علی اصغر کا مسائب پڑھا جا رہا ہے. بی بی رباب کو پرسا دیا جا رہا ہے. اے شہزادی رباب، آپ پر سلام، آپ کے شہزادے علی اصغر پر. اے میرے مولا، یا فاطمۃ الزہرا. در کنفذ پہلانت پیشوا. یا فاطمۃ الزہرا، یا فاطمۃ الزہرا. کنفذ میں ایسی ضربت ماری مولوی بی سیدہ کے بازو پر. اللہ اکبر. یا فاطمۃ الزہرا، یا فاطمۃ الزہرا. میرے مولا علی علیہ السلام کے روضے کے اندر کی تو آپ نے زیارت کر لی. صحن کے باہر کا یہ منظر دیکھیں بابے قبلہ کا. باران رحمت جو ہے وہ جاری ہے. ہر چند گھنٹوں کے بعد باران رحمت مارچ اپریل میں چلتا ہے. اتنا پرسکون منظر. میں تو آپ سے یہ مشورہ دوں گا، جو کاروان کے لوگ ہوتے ہیں وہ شارٹ ٹائم دیتے ہیں. اگر آپ ان دنوں میں اکیلے آ جائیں، بالکل ہوٹل اور ایئرپورٹ سے گاڑی مل جائے گی آپ کو 15,000 دینار میں، ادھر نجف میں اتارے گی مولا علی کے روزے پر. یہاں پہ $10 میں، $15 میں، $20 میں، $25 میں، جیسی کیٹیگری ہوٹل کی ہے اچھے سے اچھا ہوٹل مل جائے گا. کھانے کے ساتھ $10 اور ہوتے ہیں. تینوں ٹائم کھانا مل جائے گا. ہر چیز ادھر یہاں پر مل جاتی ہے. ٹیکسی بھی، گاڑی بھی ان دنوں میں سستی ہو جاتی ہے. تو بآسانی سے آ سکتے ہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. یہ مومنین کافی آپ کو کوپریٹ کریں گے، ہیلپ کریں گے. ورنہ میں انشاءاللہ آپ کی ہیلپ کروں گا. جو بھی یہاں سے آپ کا سوال ہوگا اس کو جواب دوں گا. تمام مومنین کے لیے بہت ساری دعائیں. جب بھی آئیں مارچ اپریل میں زیارت کرے گا اور انشاءاللہ پرسکون منظر، ماحول، ٹھنڈی ہوائیں. اس وقت پاکستان میں تو گرمی ہے، انڈیا میں بھی گرمی ہو چکی ہے، مگر نجف اشرف دیکھیں لوگوں کو کوٹ پہنے ہوئے، جیکٹ پہنی ہوئی ہے. واو، ان کے کپڑوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں آپ نے. مولا کا گنبد بھی باہر سے دکھاتا ہوں آپ کو. یہ باب قبلہ کا یہ حصہ ہے. یہاں سے آپ کو مولا علی علیہ السلام کا جو گنبد ہے نا، بڑا کلیئر سے دیکھنے کو ملے گا.
میں اپنی ویڈیو میں بتاتا چلا ہوں. دیکھیں روزے پہ امام علی علیہ السلام جو ہے اسلام کا پہلا علمدار امام علی، مگر اس کے گنبد کے اوپر پرچم نہیں ہے. اس کی پوری ایک وجہ ہے. پرچم کیوں ہوتا ہے کسی کے گنبد پہ؟ تاکہ بی بی معصومہ، مولا رضا، کاظمین، مولا عباس، مولا حسین کا، مگر امام علی کے گنبد کے اوپر پرچم نہیں ہے. مگر اس کی وجہ ہے، وہ آپ جب سنیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے. ماشاءاللہ جی امام علی کا گنبد یہ دیکھنے کو ملتا ہے. السلام علیکم آقا رسول اللہ. چلیں جی انشاءاللہ اس طرح کی ویڈیو بہت آپ کو دیکھنے کو ملے گی. میں آپ کے ساتھ شاکر النجفی. ایک میں نے ویڈیو بنائی ہے نو فلیگ امام علی، اس میں ایک خادم نے اس کا تبصرہ کیا ہے. وہ شاکر النجفی نو فلیگ امام علی آئیں گے تو آپ کو وہ ویڈیو دیکھنے کو ملے گی. اب پتہ چل جائے گا فلیگ کیوں نہیں ہے. پریشان نہ ہو.